अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नई पुरस्कार कहानी। घर के तमाम लोग एयर कंडीशन कमरों में आराम कर रहे थे। बाहर सख्त लू चल रही थी। इसने उदासी से खिड़की खोली और लू का थप्पड़ जैसे इंतज़ार ही कर रहा था। एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा और इसका गाल तमतमा गया। इसने जल्दी से खिड़की बंद की। मेरे खुदा, कैसी शदीद लू चल रही है, इसने सोचा और चटकनी लगाकर वापस अपने बिस्तर की तरफ चल पड़ी। दीवार के साथ लगी हुई घड़ी की सुइयां 2 बजा रही थीं। इसे ठीक 4 बजे बावर्ची खाने की तरफ जाना था। शाम की चाय ठीक 5 बजे लगती थी। गोया अभी आराम करने के लिए 2 घंटे थे। आराम का वक्त भी इसे शदीद गर्मी और लू की वजह से मिल गया था, वरना अगर दूसरे लोग बाहर होते तो किसी न किसी काम में उलझा देते। इस वक्त भी कोई काम इसके सुपुर्द किया जा सकता था। कुछ ना सही तो चाची अम्मा के पाँव ही दबाने होते, लेकिन इस वक्त अगर चाची अम्मा इससे पाँव दबाती तो इसे भी एयर कंडीशन कमरे की ठंडक नसीब हो सकती थी, और ये बात किसी को गवारा ना थी। इसने एक गहरी सांस ली और इसकी निगाह आईने पर जा पड़ी। लू के थपेड़े से सुर्ख गाल अभी तक कोसे कज़ाक का मंजर पेश कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ गई और आईने ने इसका सरापा पेश कर दिया। दिन रात की झड़कियाँ, बात बात में ताने, हर कदम पर बेइज्जती, तरह तरह के इल्ज़ामात, दिन रात की घुटन। इस ज़िंदगी में तमाम लवाज़मात थे, लेकिन इसका हुस्न शायद इन्हीं लवाज़मात से निखर रहा था। अल्लाह ताला ने इसकी तमाम महरूमियों की कसर इसे तौबा शिकन हुस्न देकर पूरी कर दी थी। लेकिन किस काम का ये हुस्न जो हर वक्त मुलामत का शिकार बना रहता था। चची अम्मा का बस नहीं था, वरना जहर देकर हलाक कर देती। वो इस हुस्न जवानी पर भी कड़ी तनकीद करती थीं। आलिया ने साबुन से मुंह धोना तक छोड़ दिया था। अब ये इसकी बस की बात तो नहीं थी कि वो अपनी शक्ल बिगाड़ लेती। न जाने कब तक वो आईने से हुस्न का खराज वसूल करती रही। फिर एक ठंडी सांस लेकर आईने के सामने से हटकर बिस्तर पर गिर पड़ी। 12 साल की उम्र थी जब माँ और बाप कार के हादसे का शिकार हो गए थे। वो खुद स्कूल में थी जब इसे हादसे की इत्तला मिली तो वो बेहोश हो गई। पूरे 4 दिन के बाद होश आया था। दादी अम्मा बेटे की निशानी को गले लगाकर ले आईं, लेकिन चची को इस निशानी से हमेशा से चिढ़ थी और अब तो मुस्तकिल अजाब बन रही थी। बहरहाल दादी की ज़िंदगी में तो इनकी ना चल सकी, लेकिन दादी की आंख बंद होते ही इस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। दादी के अलावा घर का हर फर्द इससे नफ़रत करता था। चचा जान तो बीवी के गुलाम किस्म के इंसान थे। भाई की निशानी पर कभी रहम भी आ जाता तो चची जान के कहर की वजह से खामोश रहते। चची जान की बहन खाला फौजी भी साथ रहती थीं। बला की जलात और किनावर खातून थीं। बात बात में नाक भून चढ़ाना इनकी आदत थी। ख़ास तौर पर आलिया इनके अताब का शिकार रहती, बल्कि चची से ज़्यादा इसे खाला फौजी से होल चढ़ता था। शमसा और उस्मा बचपन में तो वो ठीक ही रहीं, लेकिन जवानी आई तो आलिया के मुकाबले में बुरी तरह एहसास कमतरी ने इनके दिलों में आलिया के लिए नफ़रत पैदा कर दी। आलिया का मामूली लिबास, मेकअप से आरी चेहरा इनके 1000 मेकअप सदा चेहरों से कहीं बढ़कर हसीन था। बहुत सी तकारीब में इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। चनाचा घर की तकारीब में आलिया का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया था। वो हर अजाब को खामोशी से झेल रही थी। इसकी ज़िंदगी में कोई बहार ना थी। इसे नहीं मालूम था कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। बिस्तर पर बैठी वो इन्हीं ख्यालात में न जाने कब तक खोई हुई थी। इस दीवार के साथ लगी हुई घड़ी ने 3 बजाए और वो ख्यालात के भंवर से निकल आई। अभी तो 1 घंटा बाकी है। अगर लेट गई तो शायद नींद आ जाए, और ये नींद इसके लिए क़यामत होती। अगर ज़रा भी देर हो जाती तो घर वाले चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेते। कमरे में तन्हा बैठे बैठे दिल घबराने लगा। बाहर लू चल रही थी, वरना बाएं बाग में चली जाती। वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। बाहर कदम रखते ही गर्मी की हकीकत मालूम हुई, लेकिन कमरे में भी नहीं रहा जा सकता था। वो गर्मी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती रही और राहदारी से निकलकर सदर दरवाजे पर आ गई। सदर दरवाजे के बाहर धूप का राज था।
وہ صدر دروازے سے بھی باہر نکل آئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ برگد کا سایہ دار درخت چوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ برگد کا سایہ بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جذب کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں اور ہوا بکھیر دی تھی۔ کتنا رحم دل ہے یہ برگد کا درخت، خود دھوپ میں ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے، اس نے سوچا اور اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ مالی کی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی۔ برگد کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ یہاں بھی کوئی نہ تھا، ویرانی جو اس کا مقدر تھی، لیکن نہیں، برگد کا درخت اس کا ہمدرد تھا۔ وہ گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم گئی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا منچ بن گیا۔ بہت دیر گزر گئی، اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک سایہ سا اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، قدموں کی چاپ کیسی تھی، ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو، اس نے سوچا اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم دوپہر میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن وہ سایہ، اب وہ وہمی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ سایہ خود اس کا ہوگا جو بننے سے پڑا ہوگا، اور اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا۔ پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو برگد کی جڑ میں تھا۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے جسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ ایک سفید سی چمکدار چیز تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے برگد کی جڑ سے دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں ترشا ہوا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی جسے اس نے دوپٹے سے صاف کر لیا۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، جانے کہاں سے آیا ہے، قیمتی بھی معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے، اور پھر اس کی تراش بھی ویسے نہیں تھی کہ کسی بھی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو، اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ ہے، اسے وہ پتھر بے حد پسند آیا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھے گی، اگر کسی نے اپنا بتایا تو اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبا دیا اور چارپائی پر آ بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک پتھر کو گھورتی رہی۔ پاگل دل کی شکل ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے، ممکن ہے پلاسٹک کا ہو، لیکن پتھر کا نہ ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے۔ اس نے اسے رکھ لیا اور اس وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ۔ ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا، ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ اسے پھر وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا اور اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن چل چلاتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت پر اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن درخت کے پتے سنسان تھے، اوپر تک درخت صاف پڑا تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا اور وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتھر اب بھی اس کی مٹھی میں ہی موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے کانوں پر بھروسہ تھا اور اسے صاف طور سے لفظ شکریہ سنا تھا۔ کافی دیر تک وہ متاثر رہی، پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اس نے مسحری کی سائڈ ریک میں رکھ دیا اور باتھ روم چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں نے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی اور پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بجے تھے۔ اس کے ذہن نے تھوڑی دیر قبل کا پرسرار واقعہ بھلا دیا۔ اب اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے ذہن میں فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے کے لیے گھر کے حاکموں نے کی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھا، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی۔
اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو انواع و اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے فوزی خالہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی کہکے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے احساس دلایا جا رہا تھا کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر اثر نہیں پڑا ہے اور وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن اس نے ان کے اس تاثر کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ یہ تو ان لوگوں کا معمول تھا۔ سلیقے سے اس نے سینٹر ٹیبل درست کی اور چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دیں۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا۔ خشک ہونٹ بھبوکا چہرہ، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں تمہیں میک اپ کرنے کی فرصت مل جاتی ہے؟ عظمیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہ نکال سکیں۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے۔ فوزی خالہ نے ٹکڑا لگایا، لیکن اس کی اس بات میں بھی عظمیٰ اور شمسہ کی تصدیق تھی، اس لیے وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئیں۔ وہ باہر نکل آئی، ابھی بہت سے کام تھے، سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ شام ہوئی اور پھر رات، وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ برکت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ تھی۔ 11 بجے سب کے خوابگاہوں میں گھس جانے کے بعد اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانس لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموش مسحری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا اور وہ سوچنے لگی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی ان سب سے اچھی ہے، سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہے۔ عام طور پر اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، لیکن اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی اس کے پاس موجود تھے، قیمتی جوڑے جنہیں وہ کبھی کبھی اپنے کمرے میں پہن لیتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی عمدہ لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اسی وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور دفتن اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشم بد دور۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسحری اور پھر پورے کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب اوہ، اس تصور کے ساتھ ایک اور انکشاف ہوا۔ شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، ایک ہی آواز، اور یہ نرم نرم انداز۔ کون ہے؟ کس کی آواز ہے؟ وہم، صرف وہم، ورنہ اور کون آ سکتا تھا؟ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیہ اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی، اور لیٹے لیٹے اسے اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے سائڈ ریک کی دروازہ کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت چمک اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ 1 2 3 4، وہ مبہوت سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ چمگادڑیں تھیں، اور ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ عالیہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ ان چمگادڑوں کو روپ اختیار کرتے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عالیہ، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم سے خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ کیا یہ خواب ہے؟ عالیہ نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی ہیولے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھیں، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔
تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارے خادم۔ ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ میں کیا حکم دوں؟ مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد۔ تم بالکل فکر مت کرو، تمہارے برے دن گزر گئے، اب کوئی تمہیں آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ عالیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے جھکے کھڑے تھے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ تم جاؤ، خدا کے لیے جاؤ۔ ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے یہ خوف نکال دیں۔ اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو سکون سے نیند آئے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت بلوریں گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ عالیہ یوں ہی خوفزدہ تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا۔ دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے، اس لیے اس نے شربت اس کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا، اور پھر گلاس اس وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو، پورے جسم کی تھکن گویا نچڑ گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں پرسرار انداز میں بند ہونے لگیں۔ وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کی مسہری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دھبا ٹھیک 7:45 بجے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 7:45 بجے تھے۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے، اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آج ضرور موت آ گئی تھی۔ 8 بجے ناشتہ نہ ملتا تو وہ سب کے سب اسے کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسہری سے اٹھ گئی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی ببال بن گئے تھے۔ انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مزید مصیبت آ جائے گی۔ میرے اللہ، میری مشکل آسان کر، اس نے روحانی انداز میں کہا، اور کپڑے بدلنے لگی۔ منہ پر بھی الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی انہیں سنوارا، اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی، کوئی اسے راستے میں دیکھ نہ لے۔ کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے کوئی بہانہ بھی نہ سوجھ رہا تھا۔ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا۔ چائے کا پانی کیتلی پر کھول رہا تھا۔ ہر چیز کرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتلی ڈالی اور سرپوش ڈھک دیا۔ پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا، اب کوئی آیا اور اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے سہمے قدموں سے وہ ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے میز کی قریب پہنچی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتے کے بارے میں استفسار کیوں نہیں کیا، اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں کسی کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ یا خدا، کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دفتن فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دے۔ اور وہ کسی بیرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بھول گئی، روزانہ کہتی ہوں میری چائے میں نمک ڈال دیا کر، مگر شہزادی کو یاد کہاں آ سکتا ہے۔ فوزی خالہ کو آخر موقع مل گیا۔
اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ اب تو میں خود بھی ڈال سکتی ہوں، تمہارے زحمت کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوزی خالہ بری طرح نیچے گری۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑپھڑانے لگیں اور سب لوگ ان پر دوڑے آئے۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے تھے۔ فوزی خالہ کی تیمارداری ہونے لگی۔ چچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی؟ کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی پیچھے کھسک گئی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنے بھول گئی، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی کسی بنبناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن پے در پے واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑ کے معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کوئی پرسرار قوت اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، شربت، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی تھی۔ نہ جانے یہ پرسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھیں، کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ کافی دیر تک ناشتے کی میز کے پاس کھڑی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں اندر داخل ہوئیں۔